अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नशिस्त में मिल बैठे हैं हुजूर कलंदर बाबा औलिया अलमुत्तगल्ला की किताब लौह कलम पर बात करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आज हम इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 39 से 47 तक का मुताला करेंगे और इन पर एक तफसीली गुफ्तगू में गौतज़न होने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और इस हिस्से में जो अहम मौज़ूआत आएंगे उनमें एक तो अस्माए इलाहिया की तादाद है, फिर तर्ज तफ़हीम का एक बहुत अहम मौजू है, जी और तीसरा ख्वाब और बेदारी। तो वाकई गहरे और गौरतलब मबाहिस हैं ये। बिल्कुल। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले वो ज़रूरी बात जो हम हर बार दोहराते हैं, किताब लौह कलम की अहमियत पर, ताकि वो सुनने वालों के जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। यकीनन ये बहुत ज़रूरी है। तो वो बात ये है कि हुजूर कलंदर बाबा औलिया अलमुत्तगल्ला ने इल्म सीना को एक साइंस के तौर पर एक मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी किताब लौह कलम में पेश किया है। जी यानी वो बातें जो कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह के दौर तक या उनकी हयात तक इल्म सीना के तौर पर डिसिप्लिक सक्सेशन में एक मुर्शिद से मुरीद को मुंतकिल होती थीं। तो इन सब बातों को या इस इल्म सीना को कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह ने खातमुन नबियीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, और ये हुक्म कलंदर बाबा औलिया को बसूरत निस्बत अवैसिया मिला। अच्छा। एक बहुत साइंसी तरीके से रूहानियत को एक स्पिरिचुअल साइंस बना दिया। अब ये इल्म सीना को हम एक स्पिरिचुअल साइंस की सूरत में पढ़ सकते हैं, जो कि लौह कलम किताब की सूरत में अब मौजूद है। सही। अब जिसका दिल करे तो वो इसको पढ़े, इसको आजमाए, टेस्ट करे और अपनी सलाहियतों को डेवलप करे, और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए उसे तख्लीक किया उस मकसद को हासिल कर ले। जज़ाक अल्लाह। ये तमहीद वाकई हर बार ज़रूरी है ताकि हमें याद रहे कि हम किस कदर गहरे और साइंसी इल्म पर बात कर रहे हैं। तो आइए अब सफ़ा 39 से आगाज़ करते हैं। पिछली बार हमने इल्मुल अस्मा या इल्मुल कलम पर बात रोकी थी जी। और ये समझा था कि ये इल्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, अस्माए इलाहिया और इल्म हुरूफ मुक़त्तात, और ये भी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्मुल अस्मा मिला वो दरअसल यही इल्मुल कलम था। आप सही कह रहे हैं, ये बुनियाद अहम है। तो अब सफ़ा 39 पर बाबा साहिब अस्माए इलाहिया की बात को आगे बढ़ाते हैं। वो एक फहरिस्त का जिक्र करते हैं जो 99 नामों की मशहूर फहरिस्त है। जी जी, जो कुरान पाक के शुरू में भी होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ असल जोर नामों की तादाद पर नहीं बल्कि उनके फहम पर है। फरमाया गया है कि माना समझने के लिए हर लफ्ज़ के रूट वर्ड यानी उसकी जड़ तक जाना चाहिए। जड़ तक जाना, ये दिलचस्प बात है। कोई मिसाल इसकी? जी, किताब में मिसाल दी है, जैसे लफ्ज़ अल्लाह। तो माखज़ में हज़रत अज़ीमी साहब का हवाला है कि इसके लुग़वी माना तो मालूम नहीं, मगर मुर्शद करीम ने फरमाया कि इसका मतलब है मुतहय्यर कर देने वाली ज़ात का नाम। मुतहय्यर कर देने वाली ज़ात। यानी जहाँ अक्ल ठहर जाए, हैरान रह जाए, वही अल्लाह है। सुबहान अल्लाह, ये तो बिल्कुल अलग ज़ाविया है सोचने का। आप सही कह रहे हैं, ये फ़हम की गहराई है। फिर रहमान की मिसाल है। ये लफ्ज़ निकला है रहम से। रहम मादर वाले रहम से? जी, उसी से। तो इस जड़ से रहमान का मतलब बनता है वो ज़ात जिसने तख्लीकी निज़ाम को बनाया, जिसने ये सारा सिस्टम वजूद बख्शा। और रहीम, वो भी तो उसी जड़ से है। वो भी रहम से है, मगर माना में बारीकी है। रहीम का मतलब हुआ रहम में बनाने वाला, यानी उस तख्लीकी निज़ाम को चलाने वाला, उसमें परवरिश करने वाला, तकमील तक पहुंचाने वाला। वाह, एक बनाने वाला और एक उस बने हुए को चलाने और मुकम्मल करने वाला। क्या खूब फर्क है। जी। और एक मिसाल सलाम की भी दी है। ये सिल्म से है, यानी तकमील देने वाला, मुकम्मल करने वाला। तो सलाम वो ज़ात हुई जो हर चीज़ को उसकी इंतहा, उसकी तकमील तक पहुंचाती है। इस तरह तो हर नाम के अंदर मानी का एक समुंदर छुपा है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। असल बात वो तरीका, वो तर्ज फिक्र है कि नामों को सिर्फ रटना नहीं, उनकी रूह तक पहुंचना है। सही। लेकिन इसके फौरन बाद सफ़ा 43 पर एक ऐसी बात आती है जो आम तसव्वुरात को बिल्कुल हिला देती है। अच्छा, वो क्या बात है? कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये 99 नाम तो मशहूर हैं, ठीक है, लेकिन हकीकत में
اہل باطن یا علماء تصوف کے نزدیک اسماء الہیہ کی تعداد تقریباً 11,000۔ 11,000؟ واضح حیرت سے 1 منٹ، 11,000؟ ہم تو ہمیشہ 99 ہی سنتے آئے، یہ کہاں سے آئیں 11,000 نام؟ جی، یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ کتاب میں وضاحت ہے کہ یہ تعداد اہل باطن یعنی جو باطنی علوم رکھتے ہیں ان کے مطابق ہے۔ دیکھیں، اللہ کی صفات تو لامحدود ہیں، ان کی گنتی تو ممکن ہی نہیں۔ ظاہر ہے۔ لیکن یہ جو 11,000 کا عدد ہے، یہ علم الاسماء کے خاص دائرے میں بیان ہوا ہے، وہ علم جو سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے۔ یہ 99 ناموں کی نفی نہیں بلکہ ایک زیادہ وسیع تصویر کا حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ 11,000 کا عدد ایک خاص علمی پس منظر میں ہے، یعنی باطنی علم کے حوالے سے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ علم الاسماء کی گہرائیوں سے متعلق ہے۔ پھر بابا صاحب رحمۃ اللہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تمام اسماء چاہے 99 ہوں یا 11,000، یہ 3 درجوں یا تنزلات پر تقسیم ہوتے ہیں۔ تنزیلات یعنی نیچے اترنے کے درجے؟ جی، تنزل کا مطلب ہے اوپر سے نیچے اترنا، ظاہر ہونا۔ تو اللہ کی صفات کے ظہور کے یہ 3 بنیادی درجے ہیں۔ ان کے نام ہیں اول اسماء اطلاقیہ، دوم اسماء عینیہ اور سوم اسماء کونیہ۔ اسماء اطلاقیہ، اسماء عینیہ، اسماء کونیہ، یہ تو بالکل نئی ٹرمینالوجی ہے، ان کا کیا مطلب ہوا؟ جی، یہ اس علم کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ بابا صاحب پہلے اسماء اطلاقیہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اطلاق یعنی ایبسولوٹ، جو کسی قید یا نسبت سے آزاد ہو۔ تو اسماء اطلاقیہ اللہ کے وہ نام یا صفات ہیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ یعنی مخلوق سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ براہ راست نہیں، یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جو صرف ذات باری تعالیٰ سے خاص ہیں، مخلوق کا ان سے کوئی سیدھا تعلق یا ربط نہیں۔ اس کی کوئی مثال تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ کتاب میں علیم کی مثال دی ہے۔ علیم یعنی جاننے والا۔ بحیثیت علیم جب ہم اسم اطلاقیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی صفات علم سے خود ہی واقف ہے۔ یعنی اس کا وہ علم جس تک مخلوق کی پہنچی نہیں؟ بالکل، انسان کا ادراک، ہماری سمجھ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ علیم کی یہ حیثیت اسم اطلاقیہ ہے۔ یہاں کتاب میں عالم اور علیم کا فرق بھی بتایا گیا تھا۔ عالم یعنی علم رکھنے والا اور علیم یعنی علم برتنے والا، جس کی ذات ہی علم ہو۔ جی، یہ فرق بہت اہم ہے۔ تو یہ اسم اطلاقیہ کا درجہ تو مخلوق کی پہنچ سے باہر ہوا، لیکن پھر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اسم اطلاقیہ کی بھی 2 حیثیتیں ہیں۔ اچھا، ایک ہی اسم اطلاقیہ کی 2 حیثیتیں، وہ کیسے؟ ایک ہے علیم بحیثیت ذات، یہ وہی ایبسولوٹ پہلو ہے جس کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری حیثیت ہے علیم بحیثیت واجب باری تعالیٰ، یہ وہ پہلو ہے جس کا تعلق یا نسبت موجودات یعنی مخلوقات سے قائم ہوتی ہے۔ کا مخلوق سے یہ پہلا تعلق یہ تنزل اول کہلاتا ہے، یعنی صفات کا ذات مطلق سے نیچے اتر کر مخلوق سے متعلق ہونے کا پہلا قدم۔ تو یہ تنزل اول ایک طرح کا برج بن گیا ذات اور مخلوق کے بیچ، کم از کم علم کی صفت کے حوالے سے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہیں وہ 11,000 والی بات پھر سے آتی ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کے نزدیک ان 11,000 اسماء اطلاقیہ کے ایک رخ کا عکس لطیفہ اخفا پر پڑتا ہے۔ لطیفہ اخفا؟ جی، اور دوسرے رخ کا عکس لطیفہ خفی کہلاتا ہے۔ لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی، یہ تو انسان کے اندر روح کے لطیفی مراکز ہے نا، تو اللہ کی ان ہزاروں صفات کا عکس ان پر پڑتا ہے۔ جی، کتاب میں ایسا ہی بیان ہوا ہے۔ اور اس عکس کے نتیجے میں اس پہلی نسبت یا تنزل اول میں ایک چیز وجود میں آتی ہے جسے ثابتہ کہا گیا ہے۔ ثابتہ؟ جی، ثابتہ۔ یہ گویا اللہ کی ان 11,000 صفات یا تجلیات کا ایک مجموعہ ہے جو مخلوق سے متعلق ہے۔ ثابتہ؟ یہ ایک اور نئی اور بہت اہم اصطلاح لگ رہی ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ کوئی جگہ ہے، کوئی کیفیت ہے؟ ثابتہ کو آپ ایک طرح سے کائناتی بلو پرنٹ یا الہی پروگرام سمجھ لیں۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک صاحب اسرار، یعنی جسے اللہ نے باطنی علم دیا ہو، جی، وہ اس ثابتہ کے نقش کو پڑھ سکتا ہے جی، اور اسے پڑھ کر ان 11,000 تجلیات کے عالم مثال کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ عالم مثال کا مشاہدہ؟
یعنی وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ مختلف صفات آپس میں کیسے کام کرتی ہیں، کیسے ملتی ہیں، کیسے ٹکراتی ہیں، اور ان سے چیزیں کیسے بنتی ہیں، تمثیلیں کیسے وجود میں آتی ہیں۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ یہ گویا کائنات کے ڈیزائن اسٹوڈیو میں جھانکنے جیسا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز علم ہے۔ جی، اور یہاں وہ 11,000 ناموں والی بات پر ماخذ میں ایک ذاتی تجربہ بھی بیان ہوا ہے۔ کتاب کے مقرر فرماتے ہیں کہ وہ بھی حیران تھے کہ یہ 11,000 نام کہاں ہیں۔ پھر غور کرنے پر یہ کھلا کہ ہماری زبانوں میں جتنی بھی صفات ہیں، ایڈجیکٹیوز جیسے خوبصورت، طاقتور، مہرباں، سخت، نرم، یہ سب اصل میں اللہ کی ہی کسی نہ کسی صفت کا عکس ہیں۔ یعنی ہر ایڈجیکٹو اصل میں اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ جی، یہ ایک تشریح ہے۔ ہر خوبی، ہر وصف اسی کی کسی تجلی کا پرتو ہے۔ کمال ہے۔ تو واپس ثابتہ پر آئیں۔ اسی ثابتہ کے ذریعے موجودات کا اللہ سے بحیثیت علیم ایک تعلق بنتا ہے، لیکن یہ تعلق علیم کل کا نہیں ہوتا۔ علیم کل تو وہ ذات والا پہلو تھا۔ جی، یہ تعلق علیم جز کا ہوتا ہے، یعنی جزوی علم والے کا۔ ہمیں جو نسبت ملتی ہے وہ اس علم کے جزوی پہلو کی ہے۔ ٹھیک سمجھ آ گیا۔ اور پھر ایک بہت ہی اہم بات، اسی ثابتہ کے ذریعے ہی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کا علم سکھایا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی علم سے انہیں علیم کی یہ جزوی نسبت ملی۔ اسی علم کو غیب اکوان بھی کہا گیا ہے۔ غیب اکوان یعنی کائناتوں کے غیب کا علم یا ان پر کنٹرول؟ جی، کائناتوں کے پوشیدہ اصولوں اور قوتوں کا علم۔ یہ علم الاسماء کا تعلق براہ راست اس سے ہے۔ یہ تو انسان کی تخلیق کے مقصد پر بہت گہری روشنی ڈالتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ثابتہ ہے، اس میں جو 11,000 تجلیات ہیں، کیا کوئی عام انسان بھی ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے یا یہ صرف خاص لوگوں کے لیے؟ اور کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس مشاہدے کی شرائط بتائی ہیں۔ 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ جی؟ پہلی، خالی الذہن ہونا، جسے انخلاء ذہنی کہا گیا، یعنی ذہن بالکل صاف ہو، خیالات، خواہشات، تعصبات سے پاک، ایک خالی سلیٹ۔ ٹھیک۔ دوسری، جس نسبت کا مشاہدہ کرنا ہے، جیسے یہاں نسبت علیم، اس پر پوری توجہ مرکوز کرنا، یکسوئی۔ اور تیسری، مشاہدہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا، اندر وہ طاقت آ جائے جسے شہود کی طاقت کہتے ہیں۔ خالی الذہنی، یکسوئی اور شہود کی طاقت، اگر یہ تینوں ہوں تو فرمایا گیا ہے کہ ثابتہ کی تمام تجلیات کا مشاہدہ ممکن ہے۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ اچھا، یہ جو نسبت ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ کوئی تصور؟ نسبت کو سمجھانے کے لیے بابا صاحب نے اسے یادداشت کہا ہے، میموری۔ میموری؟ ہماری یادداشت؟ ایک طرح سے اس کا تعلق ہمارے حافظے سے بھی ہے اور گہرائی میں لوح محفوظ سے بھی۔ آج کل کی زبان میں کہیں تو ایک کاسمک میموری چپ سمجھ لیں۔ کائناتی یادداشت جہاں سب کچھ درج ہے؟ جی، ازل سے ابد تک کا ہر ریکارڈ۔ تو اس میموری تک رسائی کیسے ہو؟ اسے پڑھیں کیسے؟ طریقہ بتایا ہے مراقبہ۔ مراقبے کے ذریعے ان شرائط کے ساتھ اس یادداشت کو پڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور جب رسائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں سے معلومات ملتی ہیں، کبھی ادراک کی صورت میں، یعنی اچانک کوئی بات سمجھ آ گئی۔ اچھا۔ کبھی ورود کی صورت میں، یعنی باطن میں کوئی منظر یا کیفیت اتر آئی، اور کبھی شہود کی صورت میں، یعنی کھلی آنکھوں سے کوئی حقیقت نظر آ گئی۔ ادراک، ورود، شہود، یہ اس میموری سے ڈیٹا لینے کے طریقے ہیں، اور انبیاء اور اولیاء نے اسی یادداشت تک رسائی ایک خاص طرز پر حاصل کی، جسے تفہیم کی طرز کہا گیا۔ جی، طرز تفہیم۔ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے یہ طرز؟ یہ اس حصے کا شاید سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ عملی اور چونکا دینے والا پہلو ہے۔ اچھا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طرز حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند کو کم کرنا پڑتا ہے۔ نیند کم کرنا؟ کتنا کم؟ 24 گھنٹوں میں صرف 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے۔ کیا؟ صرف 2.5 گھنٹے سونا پورے دن رات میں؟ جی،
ماخذ میں 2 گھنٹے 40 منٹ کا بھی ذکر ہے، یعنی باقی تقریباً 21-22 گھنٹے بیدار رہنا، اس کی عادت ڈالنا۔ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ آج کل تو 8 گھنٹے ضروری کہتے ہیں۔ یہ جسمانی ذہنی صحت، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال بالکل بجا ہے۔ کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ یہ طبیعت پر جبر کر کے یا آہستہ آہستہ عادت بدل کر کیا جا سکتا ہے، آسان ہرگز نہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا، اتنی مشقت کا؟ مقصد وہی ہے کہ ذہن و شعور میں وہ غیر معمولی طاقت پیدا ہو جو ثابتہ کی ان لطیف تجلیات کے مشاہدے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اپنی انسانی حدود سے آگے جانے کی کوشش ہے۔ تو کم سونا اور زیادہ جاگنا، یہ طرز تفہیم حاصل کرنے کی کنجی ہے؟ جی، کتاب کے مطابق یہی طریقہ ہے، اور اہل تصوف اسی کو سیر اور فتح بھی کہتے ہیں۔ سیر اور فتح۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس کا مراقبہ آدھی رات گزرنے کے بعد کرنا بہتر ہے، جب ماحول پرسکون ہو۔ یہ تو ایک مکمل انتہائی سخت ریاضت کا پروگرام ہے۔ اچھا، اب اسی سے جڑی بات ہے خواب اور بیداری کی۔ اس کا اس طرز تفہیم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ بابا صاحب پہلے ذہن کا کام بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ذہن کا کام ہے دیکھنا۔ دیکھنا؟ جی، بیداری میں وہ آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے، نیند میں بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یعنی خواب میں۔ اصل دیکھنے والا ذہن ہے۔ اچھا، یہ نقطہ اہم ہے۔ تو نیند میں کیا ہوتا ہے؟ بیداری میں تو ذہن حواس سے معلومات لیتا ہے، سمجھتا ہے۔ نیند میں بھی یہ عمل کسی نہ کسی طرح جاری رہتا ہے۔ ذہن دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت جو نقوش بنتے ہیں وہ یا تو بہت گہرے ہوتے ہیں یا بہت ہلکے۔ گہرے اور ہلکے نقوش؟ جی، جو گہرے ہوتے ہیں انہیں حافظہ یاد رکھ لیتا ہے، وہی ہمارے خواب ہیں۔ اور جو ہلکے ہوتے ہیں؟ وہ حافظے میں نہیں رہتے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں پوری نیند کا تجربہ یاد نہیں رہتا، صرف خواب یاد رہتے ہیں۔ تو نیند گویا ایک ایسی دنیا ہے جس کا چھوٹا سا حصہ ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پھر روح کی ساخت پر بات کی ہے۔ فرمایا روح مسلسل حرکت چاہتی ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اچھا۔ اسی لیے نیند میں جب جسم ساکن ہوتا ہے، روح یا ذات پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، سفر میں، مشاہدے میں، مگر ہمیں خبر نہیں ہوتی سوائے خواب کے۔ تو اگر روح نیند میں بھی کام کر رہی ہے تو اصل چیلنج یہ ہوا کہ ہم اس کی ان باقی حرکات سے بھی واقف ہو سکیں، خواب کے علاوہ؟ بالکل، اصل مقصد یہی ہے، اور اس کا تعلق پھر حافظے سے ہے۔ اگر حافظہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ نیند کی تمام حرکات کو یاد رکھ سکے تو ہم ان سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اور حافظہ یاد کیسے رکھتا ہے گہرے نقوش کو؟ اور نقش گہرا کب ہوتا ہے؟ جب ہم بیداری میں کسی چیز پر پوری توجہ دیں، جس پر توجہ زیادہ وہ یاد زیادہ۔ تو اگر اس اصول کو نیند پر لگائیں تو مطلب یہ ہوا کہ نیند کی حرکات کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں دن رات اپنی توجہ، اپنی نگاہ کو باخبر رکھنا ہوگا، جاگتے رہنا ہوگا۔ زور دیتے ہوئے آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہی کلیدی نقطہ ہے۔ یہ اہتمام صرف جاگنے سے ہو سکتا ہے۔ وہی مسلسل بیداری کی مشق جو طرز تفہیم کے لیے ضروری تھی۔ جی، وہی مشق دراصل نیند کے دوران روح کے پوشیدہ تجربات کے دروازے بھی کھول سکتی ہے۔ تو کم سونا صرف ثابتہ کے مشاہدے کے لیے نہیں، اپنی ہی ذات کی نیند کی حالت کی سرگرمیوں سے واقفیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب اس مشق کے اثرات پر بات کرتے ہیں۔ جب انسان سونے کے وقت جاگتا ہے، خاص کر رات کو، تو طبیعت، جسم مزاحمت کرتا ہے۔ ظاہر ہے، عادت جو نہیں ہوتی۔ جی، تو طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے، تنگی، بوجھ، سکڑاؤ، ذہن، جسم سونے کو کھینچتے ہیں۔ اس مزاحمت کا کیا کریں؟ فرمایا کہ مشق جاری رکھنی ہے، اور جب کم از کم 2 دن 2 رات مسلسل جاگ لیا جائے۔ 2 دن 2 رات کم از کم؟ جی، کم از کم۔ تب طبیعت کی مزاحمت کم ہونے لگتی ہے، وہ انقباض آہستہ آہستہ بست میں بدلتا ہے، یعنی کشادگی، پھیلاؤ، سکون۔ طبیعت جاگنے کو قبول کرنے لگتی ہے۔ یعنی باڈی کلاک کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے ایک طرح سے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جب طبیعت کی یہ رکاوٹ کم ہوتی ہے
تو پھر ذات کی وہ حرکات جو پہلے لاشعور میں ہوتی تھی وہ بیداری میں شعور میں آنے لگتی ہیں۔ اچھا، کیونکہ اب طبیعت پردہ نہیں ڈال رہی۔ بالکل، تو مشاہدہ شروع ہوتا ہے۔ شروع میں آنکھیں بند کر کے مراقبے میں ذات کی یہ حرکات محسوس ہوتی ہیں یا نظر آتی ہیں۔ اور پھر اگلا قدم؟ جب مشق پختہ ہو جائے، کئی ہفتے یا مہینے گزر جائیں، تو پھر آنکھیں کھول کر بھی، عام حالت میں بھی، ذات کے وہ باطنی حرکات اور مشاہدات سامنے آنے لگتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے دیکھنا اور آنکھیں کھول کر دیکھنا، ان کے لیے کوئی خاص نام ہے؟ جی، بند آنکھوں کے مشاہدے کو ورود کہا ہے، یعنی باطن میں کسی کیفیت یا منظر کا وارد ہونا۔ ورود۔ اور کھلی آنکھوں کے مشاہدے کو شہود کہا ہے، یعنی حاضر دیکھنا، گواہی دینا، ظاہر میں باطنی حقیقت کا مشاہدہ۔ ورود اور شہود، یہ مشاہدے کے دو درجے ہو گئے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ کون سی آنکھ دیکھتی ہے؟ وضاحت ہے کہ دیکھنے کا عمل ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ نگاہ لطیفہ خفی کے ذریعے دیکھتی ہے۔ وہ جو پہلے ذکر آیا تھا لطیفہ خفی۔ اچھا، لطیفہ خفی کا لینز، تو اس سے نظر کیا آتا ہے؟ جو نظر آتا ہے اسے زوایا کے انطباعات کہا گیا ہے۔ زوایا؟ وہ دائرے یا پہلو جن کا ذکر پہلے آیا تھا؟ جی، وہی۔ اور انطباعات یعنی نقوش، امپرنٹس، وہ شکلیں، صورتیں، رنگ، روشنیاں جو ان زوایا میں پہلے سے نقش ہیں، وہ لطیفہ خفی کے ذریعے نظر آنے لگتی ہیں۔ گویا کائنات کا کوڈ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ نقوش یا انطباعات کہاں سے آئے؟ ان کا سورس کیا ہے؟ یہی بات واپس ثابتہ سے جڑتی ہے۔ فرمایا کہ یہ انطباعات اصل میں ثابتہ میں موجود انہی 11,000 تجلیات کا عکس ہیں۔ جب ان تجلیات کا عکس آیان یعنی وجود کی ازلی حقیقتوں پر پڑتا ہے تو وہ احکام یا قانون فطرت بن جاتے ہیں۔ جی۔ اور جب انہی کا عکس زوایا میں پڑتا ہے تو وہ شکل و صورت اور کیفیات بن جاتا ہے جو ورود و شہود میں نظر آتا ہے۔ تو گویا ایک ہی حقیقت مختلف لیولز پر مختلف طرح سے ظاہر ہو رہی ہے، ثابتہ، آیان، زوایا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسے غیب کے درجات بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ تجلیات ثابتہ میں ہیں تو غیب الغیب یا علم الہی ہیں۔ ٹھیک۔ جب ان کا عکس آیان میں ہے تو غیب یا احکام الہی ہیں۔ اور جب ان کا عکس زاویہ میں آ کر نظر آتا ہے، ورودی اور شہود میں، تو وہ مشہود بن جاتا ہے، قابل مشاہدہ۔ غیب الغیب سے غیب اور غیب سے مشہود تک کا سفر۔ لیکن شرط وہی ہے، مسلسل جاگنا۔ اس کے بغیر یہ دروازے نہیں کھلتے۔ بالکل، شرط کڑی ہے، انعام بھی بڑا ہے۔ اور یہاں یہ بات پھر کہوں گی کہ قلندر بابا اولیاء نے کس قدر وضاحت سے سب کچھ بیان کیا ہے۔ واقعی، صرف بتایا نہیں کہ کیا ہوتا ہے، بلکہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا پورا میکانزم، پورا طریقہ سب کھول کر رکھ دیا ہے۔ صرف علم سنا کر مروب نہیں کیا، بلکہ علم حاصل کرنے کا عملی راستہ بھی بتایا۔ یہ ان کی تعلیم کی عظمت ہے۔ جی، لیکن اسی کے ساتھ ایک بہت بہت اہم تنبیہ، ایک وارننگ بھی ضروری ہے۔ جی۔ جیسا کہ کتاب کے مقرر نے بھی تاکید کی اور ہم بھی زور دیں گے کہ ان صفحات میں، خاص طور پہ صفحہ 44 سے 47 تک جو مشقیں ہیں، خصوصاً یہ مسلسل جاگنے والی، ہاں، یہ بہت سخت مشق ہے۔ اسے ابھی صرف پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے کی حد تک رکھیں، پلیز۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ ایسی مشقیں اپنی مرضی سے صرف کتاب پڑھ کر شروع کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت خطرناک۔ ان کے لیے کسی کامل روحانی رہنما، کسی مرشد کی براہ راست نگرانی اور اجازت لازمی ہے۔ کیوں؟ کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو شیطانی وسوسوں کا خطرہ، دوسرا انسان کی اپنی طبیعت، اس کا شعور شدید مزاحمت کرتا ہے۔ رہنمائی نہ ہو تو انسان اس اندرونی جنگ میں الجھ سکتا ہے، ہمت ہار سکتا ہے، یا کوئی نفسیاتی یا جسمانی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ابھی ہم ان باتوں کو نظریاتی طور پر سمجھ رہے ہیں، تھیوری پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل، اپنے علم اور فہم میں اضافہ کر رہے ہیں، روحانیت کے ان سائنسی اصولوں کی لاجک سمجھ رہے ہیں جو بابا صاحب نے بیان کی۔ عملی قدم کا مرحلہ تبھی آئے گا جب مستند رہنمائی میسر ہو۔ ٹھیک۔ تو آج ہم نے اسماء الہیہ کی تعداد 11,000، ان کے تنزلات، ثابتہ،
طرز تفہیم یعنی بیداری کی مشق، اور اس کے نتیجے میں ورود اور شہود کے ذریعے ذات اور کائنات کے مشاہدے تک کا ایک خاکہ دیکھا۔ واقعی ایک بہت گہرا اور مربوط نظام ہے۔ اب آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ اگر زبان کی ہر صفت اللہ کی کسی صفت کا عکس ہے، تو کیا ہمارے الفاظ کا چناؤ ہماری سوچ پر، ہماری روحانی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا مثبت صفات پر غور ہمیں ان کے منبع کے قریب لے جا سکتا ہے؟ سوچئے گا اس پر۔ بہت اچھا سوال ہے غور کے لیے۔ ہم نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے کہ اس علم کو جو لوح و قلم میں ہے آپ کے سامنے آسان لفظوں میں پیش کریں۔ اب آپ کا کام ہے کہ کتاب کو کھولیں، پڑھیں، اور جیسا ہم نے کہا، اگر عملی قدم اٹھانا ہو تو صرف اور صرف مستند رہنمائی کے ساتھ اسے سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کریں۔ اور اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں عزیزوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں آپ اصل روحانیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں مگر بتا نہیں پاتے۔ شاید یہ ان کے کام آ جائے۔ اور ہمارے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب ضرور کریں اگر نہیں کیا ہے۔ گفتگو پسند آئی تو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا یا آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت دعا ہے۔ اللہ ہمارے علم میں، فہم میں اور عمل میں برکت دے۔ اللہ حافظ۔